चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है जी कुरान टाइम हमारे प्रोग्राम का नाम है। और इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये है कि इस प्रोग्राम में हम कुरान पाक की मालूमात हासिल करते हैं। कुरान पाक ने हमें क्या पैगामात दिए हैं हम इस प्रोग्राम में वो सुनते हैं। किड्स मदरी चैनल का एक प्रोग्राम आता है आओ सीखे कुरान, उसमें हम कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ना सीखते हैं। और ये जो कुरान टाइम प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम कुरान पाक की मालूमात हासिल करते हैं, कुरानी वाक़यात सुनते हैं और इसके अलावा सेगमेंट्स जो है वो होते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम कुरान टाइम के पहले सेगमेंट की तरफ और अपने प्रोग्राम में तिलावत और तिलावत का तर्जमा, आयत का तर्जमा शामिल करेंगे। सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबकुम सय्यअतुन यफ़रहू बिहा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, पारा 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 120 का तर्जमा आपको बताते हैं। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुँचे तो उन्हें बुरा लगता है और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुँचे तो इस पर वो खुश होते हैं। और अगर तुम सब्र करो और तक़वा इख्तियार करो तो उनका मक्र फ़रेब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बेशक अल्लाह उनके तमाम कामों को घेरे में लिए हुए है। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आयत सुनी, आयत का तर्जमा भी आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ और आपको एक प्यारा सा कलाम सुनाते हैं। सेगमेंट का नाम है कलाम। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही।
सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर सबकी हाज़िरी होगी, जब दरे नबी पर सबकी हाज़िरी होगी। आरज़ू के सीने में घर बने मदीने में, आरज़ू के सीने में घर बने मदीने में, हो करम जो बंदे बंदा परवरी होगी, हो करम जो बंदे बंदा परवरी होगी, जब दरे नबी पर सबकी हाज़िरी होगी। बात क्या के बाद सबा दिन क्यों मुअत्तर गए, बात क्या के बाद सबा दिन क्यों मुअत्तर गए। सब्ज़ सब्ज़ गुंबद को चूम कर चली होगी, सब्ज़ सब्ज़ गुंबद को चूम कर चली होगी, जब दरे नबी पर सबकी हाज़िरी होगी। सौ को लेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाज़े, सौ को लेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाज़े। नाते मुस्तफ़ा जिसने एक भी सुनी होगी, नाते मुस्तफ़ा जिसने एक भी सुनी होगी, जब दरे नबी पर सबकी हाज़िरी होगी। देख तो नियाज़ी ज़रा सो गया क्या दीवाना, देख तो नियाज़ी ज़रा सो गया क्या दीवाना, देख तो नियाज़ी ज़रा सो गया क्या दीवाना। की याद में शायद आँख लग गई होगी, उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर सबकी हाज़िरी होगी। सुभान अल्लाह। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी। बात क्या है बादे सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है, सब्ज़ सब्ज़ गुंबद को चूम कर चली होगी। सुभान अल्लाह। मदीने पाक का ज़िक्र एक ऐसा ज़िक्र है
کہ مرجھائے ہوئے دلوں کو بھی یہ کھلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ پاک سے ہر عاشق رسول کو، ہر مسلمان کو محبت ہونی چاہیے اور مدینے کی حاضری کے لیے تڑپنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے۔ بعض دفعہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے مطلب نہیں اتنا ٹریول کر پاتے، لیکن کچھ فیملی ایسی ہوتی ہیں سفر ان کا رہتا ہے، تو کبھی کسی ملک تو کبھی کسی ملک، تو جہاں آپ دیگر کنٹریز میں آپ سفر کر رہے ہیں وہاں اپنے بچوں کو اور خود بھی جو ہے مدینہ پاک کا بھی ہم سب کو سفر اختیار کرنا چاہیے۔ مدینہ پاک کی محبت بھی اپنے بچوں کے دلوں میں ہمیں ڈالنا چاہیے۔ بچوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا ہوگی سید صاحب؟ بچوں کے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کا جو ایک اہم ذریعہ ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ گھروں میں مدینہ شریف کا کلام چلائیں، یا اس کے علاوہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ بچوں کو سنائیں، گھر میں چلائیں، بچوں کو سنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مدنی چینل بھی ایک بہت بڑا ایک اہم ذریعہ ہے، کڈس مدنی چینل جو اپنے بچوں کو دکھائیں۔ تو یہاں پہ اتنے سارے پروگرام آتے ہیں جس میں نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، قرآن بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس سے آپ کے بچوں کے دلوں میں جو نا مدینہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو مکہ پاک کی، مدینہ شریف کی بادب بازوق حاضری نصیب فرمائیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے پروگرام میں کچھ مدینہ پاک کی باتیں ہوئی، نعت شریف بھی ہم نے سنی۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور بہت معلوماتی سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اور اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں آج کیا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ہر مظلوم کے لیے تسلی اور ظالم کے لیے وعید یعنی عذاب کا وعدہ ہے۔ کس کے لیے تسلی ہے؟ مظلوم کے لیے۔ اور جس نے ظلم کیا، مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے تسلی ہے اس آیت میں، اور جو ظلم کرنے والا ہے، ظالم ہے، اس کے لیے اس آیت میں عذاب کا وعدہ ہے۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے سننے والے، تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ پاک ظلم کرنے والوں کو سزا نہیں دے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو اللہ پاک سزا نہیں دے گا، اور نہ ہی ظالموں سے عذاب ڈیلے ہونے کی وجہ سے پریشان ہونا۔ یعنی بعض دفعہ جو ظالم ہے وہ ظلم کرے جا رہا ہے، اب بندہ دیکھ رہا ہے کہ اس پہ تو عذاب ہی نہیں آ رہا، تو اس آیت میں بتایا گیا کہ ظالم کے اوپر عذاب جب تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے تو اس پر کیا نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، کیونکہ اللہ پاک انہیں بغیر عذاب کے صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے کہ جس میں دہشت خوف کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ بس اس دن کے لیے ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور اس دن ایسا خوف ہوگا، ایسی دہشت ہوگی کہ جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جو ہے چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہوں، کچھ بھی ہوں جو بے زبان جانور ہیں، ان کے اوپر بھی ظلم کرنے سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کو مارنا ہی ظلم ہے، لیکن زبان سے بھی تو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں اسے، اس کا دل توڑ کر، اس کے ساتھ الٹی سیدھی بات کر کر، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ یا کسی حقدار کا حق آپ نے دبا لیا ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ کسی چیز کو اس کے محل میں نہ رکھنا، دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کسی کا حق تھا، آپ نے اس کو حق ادا کرنا تھا، وہ آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کا مال دبا لیا، اس کے پیسے کھا لیے، یہ بھی ظلم ہے۔ اب انسانوں کے علاوہ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ظلم خالی انسانوں پر ہی ہوتا ہے،
اب اگر اس نے پرندے، بعض دفعہ بچے پرندے پالتے ہیں بھائی گھروں کے اندر، چوزے پال لیتے ہیں بچے، چوزے پالتے ہیں، پرندے پالتے ہیں، چوزوں کو اوپر سے اٹھا کے پھینکتے ہیں، اور پرندے ہیں تو ان کا کوئی مطلب دانہ پانی کا خیال نہیں رکھنا ہے یا اس کو چھیڑنا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ظلم انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی ہوتا ہے، تو ہمیں ان پر بھی ظلم کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب تھوڑی دیر تک ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی غلامی کر لیں. کہا جائے گا، اے کافروں، تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ تمہیں تو دنیا سے ہٹنا ہی نہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں ہمیں اس آیت سے کیا میسیج مل رہا ہے. تو پیارے بچوں، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں. کیا کریں؟ قیامت کے دن سے کیا کریں بچوں؟ ڈرائیں. اس دن جب ان پر عذاب آئے گا تو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے اور ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم سے جو قصور ہو چکے ہیں ہم ان کی تلافی کرتے ہوئے، جو قصور ہو چکے ہیں، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، ہم ان کی تلافی کرتے ہوئے دعوت کو قبول کر لیں. کیا کر لیں؟ دعوت کو قبول کر لیں اور تیرے رسول علیہ السلام کی غلامی کر لیں. اس پر انہیں فرمایا جائے گا، کیا تم پہلے دنیا میں اس بات کی قسمیں نہ کھا چکے تھے کہ مرنے کے بعد بھی تم اسی حالت میں رہو گے اور آخرت کے گھر کی طرف منتقل نہ ہوگے؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو کافر تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی تھی، جنہوں نے اللہ پاک کے رسولوں کو جھٹلایا تھا، انکار کیا تھا، اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ مرنے کے بعد دنیا سے جب وہ جائے گا، مرنے کے بعد جب وہ ثواب دیکھے گا، نیکیوں کا ثواب دیکھے گا، تو وہ کہے گا، یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکوں، میں نیکی کر سکوں. لیکن اس کے بعد اس وقت نہیں ہوگا، اسے دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا. یہ سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اور اگر یہ سانس بند ہو گئی تو وہ جہاں. کون سا جہاں؟ وہ جہاں سے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین دوبارہ ہم واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے. وہاں سے واپس کبھی نہیں آنا. جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، جو بھی آپ کے رشتے ہیں جن کے بغیر آپ زندگی میں کبھی نہیں رہ سکتے، پھر رہنا پڑے گا. سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. سب نے جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں جو یہ عظیم نعمت دی ہے، یہ سانس چل رہی ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں، ہم نیک کاموں میں گزاریں، درود پاک پڑھتے ہوئے گزاریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور مرتے وقت پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج ہم نے سنا، بہت پیارا پیغام ہمیں ملا. تو ہمیں بھی جو ہے وہ ظلم سے بچتے ہوئے، اگر ایسا نہیں ہے کہ صرف انسانوں پر ہی ظلم ہوتا ہے. آج ہم نے کیا سیکھا؟ کیا ہمیں پتہ چلا کہ صرف انسانوں پر ہی ظلم نہیں ہوتا بلکہ جانوروں پر بھی ظلم ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی بلی پالی ہوئی ہے، آپ نے کوئی پرندہ پالا ہوا ہے، کوئی بچوں نے جو ہے وہ چوزے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی مرغی پالی ہوئی ہے،
تو آپ نے جو ہے وہ اس کا بھی خیال کرنا ہے، اس کا دانے پانی کا بھی خیال رکھنا ہے اور اسے تکلیفوں سے بچانا ہے، اسے جو ہے وہ ایسی جگہ پرووائڈ کرنی ہے کہ جہاں پر وہ سکون سے اپنے معاملات دیکھے اور اپنی زندگی کو گزار سکے۔ تو ظلم جو ہے وہ انسانوں پر بھی نہیں کرنا، جانوروں پر بھی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ پاک ظالمین کو پسند نہیں فرماتا، جو ظلم کرتے ہیں اللہ پاک انہیں پسند نہیں فرماتا۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، میسیج آف قرآن سیگمنٹ تھا۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 17 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قریب۔ ترجمہ، اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو اتارا اور میزان کو، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قیامت کا ذکر فرمایا تو نان مسلمز نے اس کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور گویا کہ فرمایا گیا، اللہ پاک نے تمہیں عدل کرنے اور شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا تم قرآن پاک پر عمل کرو اور عدل کرو کہ اس سے پہلے کہ تم پر حساب اور اعمال کے وزن ہونے کا دن اچانک آ جائے۔ پیارے بچوں، دنیا کو جو زیادہ تر ٹائم ہے نا وہ گزر چکا ہے، اور جو ٹائم بچا ہے وہ بہت کم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس باقی رہ جانے والے ٹائم کو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں، اور جن کام سے ہمیں منع کیا گیا ہے ہم ان کاموں سے رک جائیں۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیان نزول سیگمنٹ تھا اور آیت کا شان نزول بیان کر رہے تھے قطمیر بھائی۔ اور پیارے بچوں، ہمیں پتہ چلا کہ قیامت جو ہے وہ بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل حقیقت بات ہے، سچی بات ہے، کیونکہ دیکھیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی آمد کا سلسلہ چلتا رہا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اب کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قیامت قریب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا، آخری نبی جب تشریف لا چکے ہیں اور ان کو آئے ہوئے بھی ایک عرصہ ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے وہ قیامت بہت قریب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت اور فرما برداری میں اپنے وقت کو جو ہے وہ گزاریں، اور اس کے علاوہ موت بھی بہت قریب ہے نا، موت بھی بہت قریب ہے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ ابھی تو ہم بچے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ بھی اس بات پر غور کریں، جو بڑے ہیں آپ کو زیادہ غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ آپ جو ہے وہ بڑے بھی ہو گئے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو ایک عمر عطا فرما دی ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں پتہ کہ کبھی بھی آپ کا اللہ نہ کرے ناگہانی آفت سے اللہ پاک بچائے، لیکن کبھی بھی روڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کبھی بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، یا حادثے کے بغیر بھی بیٹھے بیٹھے انسان چلے جاتا ہے، رات میں سوتا ہے صبح میں اٹھتا نہیں ہے، تو ایسے بھی جو ہے وہ واقعات سامنے آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو اللہ پاک کی فرما برداری اطاعت والے کاموں میں گزاریں، عبادات کریں، نمازوں کی پابندی کریں، فرائض کی، واجبات کی، سنتوں کی پابندی کریں۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ آج اس واقعے کا مزید اگلا حصہ انشاءاللہ الکریم اپنے سیگمنٹ میں سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی محمد اللہ تعالی علی صلی محمد۔ اللہ علیہ وآلہ پیارے وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک واقعے کا۔ واقعہ بھی کون سا؟ قرآنی واقعہ۔ اور جو ہمارا ایک واقعے کی سیریز چل رہی ہے کہ ہم نے اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمارے واقعات چل رہے ہیں۔ پہلے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کہ ہم نے دیگر واقعات بھی سنے ہیں۔ آپ کا جو عصا والا جو معجزہ تھا ہم نے اس کے تعلق سے سنا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی سپیچ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا۔ ملاقات کے بعد جو آپ کا سفر شروع ہوا، اس سفر میں کیا کیا ہوا یہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب آئیے تیسرے
اس کے پارٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے صرف جھلکیاں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے مل کر ایک کشتی میں سفر کیا تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے کشتی کا تختہ نکال دیا تھا، کشتی میں سوراخ کر دیا تھا۔ پھر جب تھوڑا آگے بڑھے تو والدین کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد کا سفر جاری ہے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اب خاموش رہوں گا، جس طرح آپ چاہیں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ اب یہ سفر کا آغاز ہوا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، دوبارہ دوران سفر موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کا ایک گاؤں سے گزر ہوا۔ آپ اس گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والوں سے آپ نے کھانا مانگا۔ کھانے مانگنے پر گاؤں والوں نے آپ کی دعوت نہیں کی، آپ کو کھانا نہیں کھلایا ان کے، اور وہ بڑے برے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بڑا برا لگا۔ اب تھوڑے ہی آگے چلے تھے کہ پیارے بچوں دیکھا، خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر اس دیوار کو درست کر دیا، دوبارہ سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ بڑے اس بات پر وہ بڑے ناراض ہوئے کہ ان گاؤں والوں نے ہماری دعوت نہیں کی، ہمارے ساتھ برے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، ہمیں کھانا نہیں کھلایا، اور آپ نے اس گاؤں میں لوگوں کی مدد کر دی۔ ایک دیوار گر رہی تھی، آپ نے اس کو سیدھا کر دیا۔ کہا کہ آپ اس کام پر ان سے اجرت بھی لے سکتے تھے، پیسے بھی لے سکتے تھے، جب انہوں نے ہماری مدد نہیں کی تو آپ نے ان کی کیوں مدد کی؟ تو اب خضر علیہ السلام نے فرمایا بس اب فائنل ہو گیا، اب آپ کا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے، آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ اور میرے درمیان علیحدگی کا وقت آ گیا ہے، اب علیحدہ ہونے لگے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پچھلے 3 واقعات گزرے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریزن کیا تھا، وہ کام میں نے کیوں کیے تھے۔ تو پہلا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کا تختہ ہٹا دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا پتہ ہے میں نے وہ کیوں کیا تھا؟ وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ آگے ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اچھی جو نیو کشتیاں تھیں وہ ان کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا، اور ایک کشتی والا شخص ایک غریب شخص تھا، یہ اس سے روزی کماتا تھا، اس کشتی سے اس کا گھر چلتا تھا۔ اگر میں اس میں سوراخ نہ کرتا، اس کا تختہ نہ نکالتا، تو وہ بادشاہ اس کی کشتی کو چھین لیتا، اور اس کے چھیننے کی وجہ سے پھر یہ کہاں سے کھاتا، کہاں سے کماتا، یہ کس طرح اس کو روزگار ملتا۔ اس وجہ سے میں نے اس میں سوراخ کیا، اس کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کی کشتی کو نہ چھینے۔ دوسرا واقعہ پیارے بچوں کہ خضر علیہ السلام نے جو ایک بچے کو قتل کیا تھا، نابالغ بچے کو قتل کیا تھا، آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے جو والدین تھے وہ بڑے ہی نیک تھے، بڑے اچھے تھے، لیکن ان کا جو یہ بچہ تھا یہ نان مسلم تھا، اور یہ والدین اپنے بچے سے بڑی محبت کرتے تھے، اس کی ہر بات کو مانتے تھے۔ تو یہ تھا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوتا اور یہ نان مسلم تھا تو کہیں اس کے والدین اس کی محبت میں اس کی بات مان کر نان مسلم نہ ہو جائے، اس لیے اس بچے کو قتل کر دیا۔ تو پیارے بچوں، خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے یہاں ایک بیٹی ہوگی، اللہ پاک کی رحمت سے ان کے یہاں ایک بیٹی ہوگی، اور اس بیٹی کی شادی اللہ پاک کے ایک نبی سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہی نہیں بلکہ پھر اللہ پاک اس بیٹی سے ایک نبی بھی پیدا فرمائے گا جس سے امت کو ہدایت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دوسرا واقعہ تھا، اور تیسرا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ تیسرا کہ جہاں میں نے اس گاؤں میں دیوار کو سیدھا کیا تھا، آپ نے بتایا کہ وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ وہ کس کی تھی؟ 2 یتیم۔ ہاں، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے وہ خزانہ حاصل کر لیتے، وہ مال لے لیتے۔ تو اللہ پاک یہ چاہتا تھا کہ جب یہ جوان ہوں تو ان کو ان کا خزانہ مل جائے، تو اللہ پاک کے حکم سے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی تھی۔ اور پھر فرمایا اے موسیٰ جان لو کہ میں نے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ میں نے جتنے بھی کام کیے
وہ اللہ پاک کے حکم سے کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد پیارے بچوں، جب خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے جتنے بھی کام کیے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ پاک کے حکم سے کیے ہیں، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے وطن واپس چلے گئے، اپنے وطن واپس چلے گئے۔ بچوں، ہم نے جو یہ 3 ایپیسوڈ میں سارا واقعہ سنا، پہلے ملاقات، پھر 2 پچھلے واقعات، پھر آج کے واقعات، اور یقیناً آپ سب نے ریزن بھی سنا ہوگا۔ بعض دفعہ تو ہوتا ہے ذہن میں کہ بھئی کیوں بچے کو مار دیا، کیوں غریب کی کشتی توڑ دی، لیکن ہم نے جب یہ سارے ریزن سنے تو یقیناً اللہ پاک کی حکمت ہے، اللہ عز و جل بڑا ہی حکمت والا ہے، جو خضر علیہ السلام نے تمام کام کیے۔ تو اللہ پاک نے یہ واقعہ، اگر آپ پورا پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ واقعہ اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 77 میں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی دیگر آیات میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ تینوں واقعات آپ کو سن کر مزہ آیا ہوگا۔ اگر آپ پچھلے واقعات بھی سننا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہماری پچھلے ایپیسوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آج جو ہے وہ ہمارے آج کی ایپیسوڈ میں ختم ہوا۔ اگر آپ اس واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے پڑھ سکتے ہیں، اور ہمارے پروگرامز کے ذریعے اس واقعے کو سننا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ پچھلی 2 ایپیسوڈز آپ ہماری یوٹیوب کڈس مدنی چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی پیارے بچوں، آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں ناموں کی تکرار۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ناموں کی تکرار، تکرار۔ تیز آواز آنی چاہیے۔ ناموں کی تکرار، ناموں کی تکرار کرنی ہے، اللہ پاک کے ناموں کو یاد کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا ایک نام ہے الجامع، 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 اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنے والا، جمع کرنے والا۔ جی یاد ہوا؟ سنائیں، آپ سنائیں، مائک لے لیں جلدی سے۔ الجامع جمع کرنے والا۔ ماشاء اللہ، الجامع جمع کرنے والا۔ اسی طرح اللہ پاک کا ایک نام ہے الہادی، 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 الہادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا، ہدایت دینے والا۔ ہدایت دینے والا، ہدایت دینے والا، ہدایت دینے والا۔ ہدایت دینے والا۔ جی یہ 2 نام کس کس کو یاد ہو گئے؟ آپ سنائیں۔ الجامع جمع کرنے والا، الہادی ہدایت دینے والا۔ ہدایت دینے والا۔ چلیں ماشاء اللہ، یہ 2 نام ہو گئے۔ آئیے ایک اور نام یاد کرتے ہیں، النور، 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 اس کا مطلب ہوتا ہے نور والا، نور والا، سبحان اللہ، نور والا، نور والا۔ سبحان اللہ۔ الجامع جمع کرنے والا، جمع کرنے والا، جمع کرنے والا، الجامع الجامع، جمع کرنے والا، جمع کرنے والا، الہادی الہادی ہدایت دینے والا، ہدایت دینے والا، النور النور نور والا۔ نور والا۔ جی کس کس کو یاد ہو گئے 3 نام؟ جلدی سے سنانے ہیں۔ کتمیر بھائی آپ سنائیں پہلے۔ الجامع جمع کرنے والا، الہادی ہدایت دینے والا، النور نور والا۔ سبحان اللہ، آپ سنائیں۔ الجامی جمع کرنے والا، الجامع، الجامع جمع کرنے والا، الہادی ہدایت دینے والا، ہائے ہادی، الہادی ہادی، الہادی ہدایت دینے والا، النور نور والا۔ سبحان اللہ، آپ سنائیں گے؟ سنائیں۔ الجامع جمع کرنے والا، الہادی ہدایت دینے والا، النور نور والا۔ آپ سنائیں گے عریض بھائی؟ سنائیں۔ الجامع جمع کرنے والا، الہادی ہدایت دینے والا، النور نور والا۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، آپ سنائیں گے؟ الجامع جمع کرنے والا، الہادی ہدایت دینے والا، النور نور والا۔ ماشاء اللہ۔ نعت خواں بھائی؟ الجامع جمع کرنے والا، الہادی ہدایت دینے والا، النور نور والا۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم یاد کر رہے ہیں اللہ پاک کے نام اور بہت سارے نام
ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں بچوں کو کڈس بدری چینل کے ناظرین کو یاد کروا چکے ہیں، یاد کروانے کی کوشش کر چکے ہیں، اور آج بھی کچھ نام یاد کیے ہیں جو کڈس بدری چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اگر یہ نام یاد کر لیے ہیں تو آپ بھی سنا سکتے ہیں، آپ ہمیں نہیں سنا سکتے لیکن آپ اپنے گھر میں کسی کو سنا سکتے ہیں، اپنے بھائی کو، اپنی والدہ کو، اپنے والد صاحب کو، اور جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ہمیں سنا سکتے ہیں۔ سنا تو نہیں سکتے آپ جو ہے وہ اس کو کمنٹس کر سکتے ہیں کہ ہمیں نام یاد ہو گئے ہیں۔ اس میں جس طرح سے نہال بھی ہم غور تو کریں، کڈس بدری چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بعض دفعہ بچوں کو اپنے اسکول کے یا جہاں یہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں، وہاں اپنے ساتھ پڑھنے والے بچوں کے نام یاد ہوتے ہیں۔ اچھا، جو میرے جو بچے ہیں عباس رضا، یاس رضا، وہ بھی دارالمدینہ جاتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اب اس کا نام رکھنا ہے۔ آپ یقین کریں انہوں نے اپنے سارے کلاس کے بچوں کے نام دہرا دیے، بھئی کیا نام رکھیں؟ بھئی اس طرح سے فراز الیاس اور عبداللہ عمران۔ اچھا، ان کو ان کی نام بھی یاد ہے، ان کی ولدیت بھی یاد ہے دارالمدینہ میں پڑھنے والے بچوں کو۔ اس طرح سے جو بچے ہوتے ہیں پڑھنے والے وہ بڑے نام یاد کر لیتے ہیں، بڑے ایزی ہوتا ہے۔ تو جہاں ہم دنیا کے نام یاد کر رہے ہیں، ہونے بھی چاہیے، بعض دفعہ گفتگو کرنے میں آسانی رہتی ہے پہچان کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خراب بات ہے، صحیح بات ہے، لیکن فضیلت تو اس پہ یوں نہیں ہے نا، لیکن فضیلت کن ناموں کو یاد کرنے پر ہے؟ اللہ عز و جل کے صفاتی نام یاد کرنے کے فضائل ہیں، سبحان اور فضائل کے ساتھ بڑے اس کی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک کے جو صفاتی نام ہیں ان کے فضائل بھی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنے، بڑے فضائل ہے، اور اس کی ہم نے برکتیں بھی اس کی کافی ساری ہیں الحمدللہ عز و جل۔ جنت کی بشارت دی گئی ہے، جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور اگر بندہ اگر یہ نام پڑھ کر دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس طرح بہت سارے فضائل ہیں، اس کی برکتیں بھی ہیں۔ یا حافظو، یا قویو، اس کے پڑھنے سے حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے، یہ پڑھیں گے تو اس سے بچہ پڑھائی کے اندر بھی مضبوط ہوگا۔ تو اگر آپ یہ تمام چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب مدنی پنصورہ میں اللہ پاک کے صفاتی نام کے فضائل و برکات لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام ناموں کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتا ہے، خلق الانسان علمہ البیان۔ ترجمہ، انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، اس آیت میں انسان سے مراد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیان سے مراد ما کانا وما یکون ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا، ان سب باتوں کا علم ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی اور بعد کی خبریں دیتے تھے۔ تو پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام انبیاء کرام علیہم السلام بلکہ ساری مخلوق سے زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے خواہشہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ سبحان اللہ۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، شان محمد سیگمنٹ بھی ختم ہوا، ہمارے پروگرام کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت بھی ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس بدری چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل